अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियात लाज़मी का चैप्टर है हमारे पास मलाइका, आसमानी कुतुब और आखरत पर यकीन और ईमान। आखरत पर ईमान। तो सबसे पहले जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है मलाइका के बारे में कि मलाइका क्या है। ठीक है, मलाइका के बारे में पढ़ेंगे कि मलाइका पर ईमान और आसमानी, जिस तरह के चैप्टर के नाम से ही वाज़े हो रहा है, आसमानी कुतुब और आखरत पर ईमान। ठीक है, मलाइका का हम पढ़ेंगे कुरान सुन्नत की रोशनी में मलाइका पर अकायद। ठीक है, मलाइका के बारे में अकीदा। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आसमानी कुतुब पर अकीदा। ठीक है, और थर्ड हमारे पास आ जाएगा आखरत पर यकीन। ठीक है, आखरत पर ईमान। ठीक है, तो अकीदा मतलब यही है कि जिस चीज़ पर हम ईमान लाते हैं। ठीक है, तो हम इसको इसी सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि अकीदा मतलब जिस पर हम ईमान रखते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा आसमानी कुतुब पर ईमान और अकीदा और आखरत पर ईमान और अकीदा। ये तीन चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमने पढ़नी है। और फोर्थ पे, लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो लास्ट पे हमारे पास एक्सरसाइज आ जाएगी। मलाइका क्या होते हैं और आसमानी कुतुब क्या है और आखरत पर ईमान क्या है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, इसी के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले बुक की तरफ चलते हैं कि बुक वालों ने क्या लिखा है। ठीक है, मलाइका ये मलक की जमा है। ठीक है, मलाइका वाहिद है इसका मलक। ठीक है, ये इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, इसका इराब दुरुस्त ये है। ठीक है, तो मलक कहते हैं फरिश्ते को। ठीक है, इसका मतलब होता है फरिश्ता, और बहुत सारे मलाइका इसका मतलब होता है फरिश्ते। ये जमा है और ये वाहिद है। तो फरिश्ते को कहा जाता है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरी मखलूक हैं। कौन सी मखलूक हैं? फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। अच्छा, हम इंसान हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी मखलूक हैं और फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। नूरी मखलूक से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नूर से पैदा फरमाया है, यानी कि नूरानियत वाली मखलूक हैं। उनसे इंसानों की तरह कोई गलती कोताही सरजद नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए जो काम मुकर्रर किए हैं वो वही काम सर अंजाम देते हैं और वही काम करते रहते हैं। जिस तरह के आयत मुबारका हमारे पास है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम वहुम यफ़अलून। ठीक है, कि जो उन्हें काम दिया जाता है वो नाफरमानी नहीं करते और उन्हें जो हुक्म दिया जाता है वो वही करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है, इनकी दलील आ जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे पास मलाइका पर ईमान रखने की अहमियत बयान करें। ठीक है, क्वेश्चन आएगा हमारे पास, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मलाइका पर ईमान की हकीकत बयान करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ला यासून अल्लाह मा अमरहुम वहुम यफ़अलून मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी, आयत आ जाएगी हमारे पास इसमें, और इसका तर्जुमा आ जाएगा। अगर आयत याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और तर्जुमा तो हमें याद करना ही है। ठीक है, तो आएगा हमारे पास, वो नाफरमानी नहीं करते और जिसका उन्हें हुक्म दिया गया है वही वो काम करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही काम सर अंजाम देते हैं। ठीक है, आगे है फरिश्तों पर ईमान लाने के कुछ असरात होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास असरात। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में मलाइका की हकीकत बयान करें, इसमें हमारे पास ये असरात भी आ जाएंगे और ये आयत भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि हमारे पास फरिश्तों पर ईमान लाने के ज़िंदगी पर बहुत असर मुरतब होता है। क्या असर मुरतब होता है? फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान
یہ یقین کر لیتا ہے فرشتے اس کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ پوائنٹ آ جائے گا ہمارے پاس اثرات میں کہ اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں فرشتے. ٹھیک ہے, اور اس میں انسان کو یقین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, انسان کو یقین ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں. اور پھر نیکسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ بندے نے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اور انسان پھر نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے, جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے, وہ ریکارڈ پہ بات ہے, تو پھر بندہ کوئی برے اعمال کی طرف نہیں جاتا. نیکسٹ ہمارے پاس اثرات میں دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے جو بک والے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, فرشتوں سے پر ایمان لانے سے عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عزت نفس کا احساس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس آ جائے گا, دوسرا پوائنٹ آ جائے گا, عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا. ٹھیک ہے, عزت نفس سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو عزت ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی انسان کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی, کیونکہ آدم علیہ السلام بھی نبی تو ہیں ہی لیکن بشر بھی ہیں, اور اللہ رب العزت نے ایک بشریت کے تقاضے کے مطابق اور ایک علم کے مطابق ان کو مرتبہ علم عطا کیا, اور اس کے مطابق فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے لاسٹ پوائنٹ, تھرڈ پہ آ جاتا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فرشتے مدد لے کر نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں اور لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, فرشتوں پر جو شخص ایمان لاتا ہے اس پر کوئی مایوسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر بندے کو پتہ ہوگا کہ اس کا کوئی مدد کرنے والا ہے تو اس پر کوئی مایوسی نہیں رہتی. مثال کے طور پر جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے, مشکلات کے وقت فرشتے انسان کی مدد و نصرت کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے, اس میں فرشتوں کا یہ چیپٹر آ جائے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں ملائکہ پر ایمان کی حقیقت کو بیان کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا, حقیقت آ جائے گی قرآن اور سنت کی روشنی میں. یہ ہمارے پاس اثرات آ جائیں گے. یہاں پر حدیث کوئی نہیں دی گئی, اس لیے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ورڈ کو. تو آپ یوں کریں, قرآن کی روشنی میں اور ملائکہ کی حقیقت اور اثرات بیان کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اثرات, یہ اس طرح سے کوسچن بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہمارے پاس آ جائے گا آسمانی کتب. آسمانی کتب پر ایمان. اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ان پر یا تو صحیفے نازل فرمائے یا کوئی کتابیں نازل فرمائیں. 4 مشہور کتابیں ہیں جو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, توریت, ٹھیک ہے, زبور, انجیل, اور چوتھی نمبر پہ ہے قرآن مجید. ٹھیک ہے, اچھا, توریت کس پر نازل ہوئی؟ یہ نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. ٹھیک ہے, زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر, انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر, اور قرآن مجید نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم اکٹھا لکھ دیتے ہیں علیہم السلام. ٹھیک ہے, ساروں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ کتابیں 4 ہیں اور 4 کتابیں نازل ہوئیں, ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اب یہ جو کتابیں ہیں یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں رہیں, ان میں یا تو تحریف ہو گئی, ان پر ایمان لانے والوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی, یعنی کہ اس کو بدل دیا, احکام جو اللہ رب العزت نے نازل کیے اس کو بدل ڈالا. مگر قرآن مجید
جو ہے وہ اپنی اصل صورت میں موجود ہے اور قیامت تک اس نے محفوظ رہنا ہے اپنی اصل صورت میں۔ اور اس کتاب نے کیا کیا، ان 3 کتابوں کے احکام منسوخ کر دیے، ٹھیک ہے۔ منسوخ اس طرح لکھا جاتا ہے ورڈ، منسوخ کر دیے مطلب کہ ختم کر دیے، اب ان کتابوں پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ یہ کتاب آ گئی، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور سرچشمہ ہے، اسی لیے اب رہنمائی لینی ہے تو اس کتاب سے لینی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے لینی ہے، جو کہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس کے 2 پوائنٹ ہیں جو ان کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات، توحید، رسالت، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ توحید، رسالت، آخرت کا بیان ان کتابوں میں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آ جائے کہ خصوصیات ان کتاب کی کیا تھی، تو یہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان یہ سب کتابوں میں مشترک چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید نے پہلی کتاب تمام کتابوں کے احکام منسوخ کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام کتابوں کی خصوصیات اور قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے یہ کیا کر دیے، منسوخ کر دیے، یہ ٹھیک ہے، منسوخ کر دیے احکام، جو قرآن مجید جو پچھلی کتابوں کے احکام تھے اس کو منسوخ کر دیے، اس لیے اب قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہو گیا۔ لاسٹ پہ ہمارے پاس 3rd پہ آ جاتا ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی شے، ٹھیک ہے، جو بعد میں آنے والی چیز ہو اسے کہتے ہیں آخرت، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زندگی جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے اسے آخرت کہا جاتا ہے، موت کے بعد آنے والی زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ انسان ایک مسلمان کو بحیثیت یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اس دنیا فانی سے جانا ہے اور اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہونا ہے زندگی کا، موت کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے اور وہ ہے آخرت والی زندگی جو ابدی زندگی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں آخرت، ٹھیک ہے۔ اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان باللہ یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ٹھیک ہے، کتابوں پر اور فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا باس بعد الموت یعنی موت کے بعد پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، موت کے بعد والی زندگی پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آگے ہے کہ اس کے ہمارے پاس پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ عقیدہ آخرت پر یقین انسان کو درس دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان نے آیا اس دنیا میں اور اس کے بعد اس نے اپنا وقت پورا کیا اور اس دنیا سے چلا جانا ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ نہیں اس بات کو مانتا، لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ آخرت کے بعد ایک زندگی ہے اور اس کے بعد حساب کتاب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو اعمال کرتا ہے اس کو اس دنیا میں اس دنیا کے بعد اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو جنت دی جائے گی، برے اعمال کرتا ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بچائے اس برے اعمال سے اور دوزخ سے محفوظ فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو آگے لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے کہ عقیدہ آخرت پر جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا ہمارا ایمان اور ہمارا اخلاق جتنا اچھا ہوگا اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بات آ گئی جو میں نے کہا کہ ہمیں اگر ہم اس بات پر یقین رکھ لیں کہ ہم نے آخرت میں حساب دینا ہے تو ہم اچھے اعمال شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ حقوق ادا کرنے والا مطلب کہ جو انسانیت کے حقوق ہیں، گھر والوں کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب اعزاء اقارب، ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس میں ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایثار بھی قربانی کو ہی کہتے ہیں،
اور اس میں ایسی صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے اخلاق بھی درست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان۔ تو آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ ہے ایکسرسائز۔ ایکسرسائز میں ہمارے پاس کیا ہے کہ فرسٹ ہے ہمارے پاس کہ ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو، ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ نمبر پہ ہے ہمارے پاس کہ فرشتوں کے ہر وقت اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے احساس کا، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ فورتھ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا۔ اور 5 نمبر پہ ہے ہمارے پاس کہ آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی اور ایم سی کیوز میں بھی یہی چیزیں آ گئی ہمارے پاس۔ آگے آ جاتے ہیں عزیز طلباء و طالبات، شارٹ کوسچن آ جاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے کوسچن نمبر 1، ٹھیک ہے۔ یہ ملائکہ، ملک کی جمع ہے، یہ یہاں سے لے کر فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور اصل تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں اور آخرت پر یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ لائن پورا پیراگراف ہی تقریباً آ جائے گا کیونکہ اہمیت ہے، اہمیت میں بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ساری لائن آ جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس سے پہلے تک، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، یہ ملائکہ سے پہلا پیراگراف۔ آگے نیکسٹ کوسچن ہے فرشتوں پر ایمان کے 2 اثرات بیان کریں۔ تو یہ 3 پوائنٹ دیے گئے ہیں یہ سٹار کی صورت میں، یہ دیکھیں ترجمہ کے نیچے، ٹھیک ہے، یہاں سے کوئی سے 2 پوائنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ آگے آ جائیں، ہمارے پاس 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ تو یہ ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ کی بک میں بھی دیے گئے ہیں، یہ دیے گئے ہیں 4 مشہور کتابوں کے نام، اور آگے جس پر نازل ہوئیں ان کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ آگے ہے فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اب فرشتوں کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے جو انہیں حکم دیا ہے وہ اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ آ جائے گا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آیت جو دی گئی ہے اس کا ترجمہ آ جائے گا۔ آگے نیکسٹ پہ ہمارے پاس آ جائے گا آخرت کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو یہ ہمارے پاس پیراگراف آ جائے گا، آخرت کا معنی اور مفہوم، یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہ یہاں پر آخرت پر ایمان۔ تو عزیز طلبہ یہ ہیں ہمارے پاس شارٹ کوسچن۔ اگر تفصیلی جوابات پر آ جائیں تو آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، وضاحت کریں۔ تو اگر ہم وضاحت کریں تو یہ ہمارے پاس یہی چیز آئے گی کہ ملائکہ پر ایمان آ جائے گا، یعنی معنی اور مفہوم آ جائے گا، اہمیت آ جائے گی، اور اس کے ساتھ آیت آ جائے گی اور اثرات آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آسمانی کتب پر ایمان آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا، کتابوں کے نام آ جائیں گے، اور یہ 2 پوائنٹ آ جائیں گے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ 2 پوائنٹ آلموسٹ تقریباً سارا ہی ہوگا یہ کوسچن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سارا یاد کریں گے تو پھر ہی کچھ نہ کچھ آپ لکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائے گا عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ تو یہ اہمیت میں یہی چیزیں، پورا کوسچن آلموسٹ آپ کا پورا چیپٹر ہی یہ یاد کرنے والا ہے۔ یہ اہمیت آ جائے گی، یہ آخرت پر ایمان، یہ ہمارے پاس یہ جو میں نے پہلے بتایا، اور پھر یہ اس کے اثرات آ جائیں گے، نیچے 3 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ تو اس میں کوئی چیز چھوڑنے والی نہیں ہے چیپٹر میں، آلموسٹ سارا ہی چیپٹر یاد کرنے والا ہے۔ تو عزیز طلبہ ممکن ہے کہ آپ کو اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی،
تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت، والسلام۔